6th क्लास बॉयज़ एंड गर्ल्स, आफ्टरनून मॉर्निंग 6th क्लास। आपकी दूसरी वीडियो जा रही है बेटा। ये अगस्त की पहली वीडियो थी सुलह हुदैबिया, जो कि मैं आपको दे चुकी हूँ, वो आ चुकी है आपके पास। बहुत छोटे छोटे शॉर्ट मेरे क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा सबक और पूरे क्वेश्चन आंसर लगवा देती हूँ, ताकि आप जो गैप आता है बीच में 4 से 5 दिन का, आप उसमें आराम से इसको कर लें। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ये आपका है पेज नंबर 36 से स्टार्ट हो रहा है। क्या से? अच्छा, पहला ये आपका है ग़ज़वा खैबर। इसको हम पहले पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तारुफ। खैबर सऊदी अरब का एक शहर है। ये शहर मदीना मुनव्वरा से शुमाल की तरफ तकरीबन 168 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में यहाँ यहूदी आबाद थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त दुश्मनी रखते थे और आपके ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ रहते थे। इनको साजिशों से बाज रखने के लिए 7 हिजरी में खैबर पर चढ़ाई की गई। इस जंगी कार्रवाई को ग़ज़वा खैबर कहा जाता है। पस मंज़र कहते हैं कि पहले यहाँ पर क्या हो रहा था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो यहाँ अंसार के अलावा यहूदियों के 3 कबीले बनु कुनीका, बनु नज़ीर और बनु कुरीज़ा भी आबाद थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन व अमान के क़याम के लिए इन कबाइल से एक मुआहदा किया, जिसे मीसाक़ मदीना कहते हैं। यहूदियों ने अमलन कभी भी इस मुआहदे की पासदारी न की। पासदारी यानी कि इससे वफ़ादारी कभी नहीं की। अपनी बदअहदी के नतीजे में जल्द ही इनके 2 कबाइल बनु कनीका और बनु नज़ीर को मदीना मुनव्वरा छोड़ना पड़ा, जबकि इनके तीसरे कबीले बनु कुरैज़ा ने ग़ज़वा अहज़ाब में मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए कुरैश को आमादा किया और ख़ुद भी इस जंग में हिस्सा लिया। इन यहूदियों को ग़ज़वा अहज़ाब में गद्दारी की सज़ा मिली। मदीना मुनव्वरा से निकलकर ये यहूदी कबीले खैबर में आबाद हो गए। उन्होंने वहाँ मजबूत किले तामीर किए और इस्लाम दुश्मनी में इकट्ठा हो गए। इन कबाइल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस जंगी तैयारियों की खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती रही। ग़ज़वा खैबर के वाक़यात। अब तक मुसलमान अपने दिफा के लिए लड़ते थे, मगर सुलह हुदैबिया के बाद सूरत हाल तब्दील हो चुकी थी। ज़रूरत थी कि इस्लाम के लिए जहाँ से ख़तरा उभरता दिखाई दे, उसे ज़ोर पकड़ने से पहले ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खैबर पर हमले का हुक्म दिया। जहाँ से ख़तरा उभरता दिखाई दे उसे ज़ोर पकड़ने से ख़त्म कर दिया। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खैबर पर हमले का हुक्म दिया। इस ग़ज़वे में सिर्फ उन लोगों ने शिरकत की जो सुलह हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उनकी तादाद 1400 थी। मुसलमानों का लश्कर रात के वक्त खैबर जा पहुँचा। उस वक्त अहले खैबर सो रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था कि आप रात को दुश्मन पर हमला नहीं करते थे। मुसलमान नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद शहर की तरफ बढ़े, तो इस वक्त यहूदी खेती बाड़ी के लिए घरों से निकल रहे थे। तब उन्होंने लश्कर इस्लाम को अचानक अपने सरों पर देखकर वापस शहर की तरफ दौड़ लगाई और शोर मचाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ आ पहुँचे हैं। खैबर में यहूदियों के 8 मजबूत किले थे, जो वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में बने हुए थे। इस्लामी लश्कर ने सबसे पहले यहूदियों के दिफाई क़ब्र नाइम पर हमला किया। यहूदियों ने इस किले में असला जमा कर रखा था। यहूदियों के मशहूर शहसवार और जाबाज मरहब का किला भी यही था। मरहब को अपनी बहादुरी पर बड़ा नाज था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किले को फ़तह करने की ज़िम्मेदारी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सौंपी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुजाहिदीन को लेकर इस किले के सामने पहुँचे और यहूदियों को इस्लाम की दावत दी। यहूदियों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दावत को ठुकरा दिया और अपने सरों पर मरहब की क़यादत में लड़ने के लिए तैयार हो गए। अच्छा बेटा, जब ये हमारे मुसलमान जब भी कहीं पर
حملہ کرتے تھے تو پہلے وہاں پر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اگر وہ اسلام سے بھاگتے تھے تو پھر ان پر جنگ کی پیش وہ جو کی جاتی تھی، ورنہ یہ اگر اسلام قبول کر لیا تھا تو ان پر رحم فرمایا جاتا تھا۔ مرحب نہایت تکبر کہتے ہیں غرور کو، تکبر کے ساتھ اپنی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور فخر و غرور کے ساتھ عربی اشعار پڑھتا تھا جن کا مطلب تھا خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ اس کے مقابلے میں اسلامی لشکر میں سے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے مگر وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر پر تلوار کی ایسی کاری ضرب ہے، کاری کہتے ہیں زوردار، کاری ضرب لگائی اور ضرب کہتے ہیں وار کو، کاری ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کے قتل ہو جانے کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور قلعہ نائم فتح ہو گیا۔ یہودی اس قلعے سے نکل کر چپکے قلعہ صعب میں چلے گئے۔ اس قلعے کے سامنے بھی مسلمان اور یہودیوں میں بڑا زوردار مقابلہ ہوا جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ پھر یہودی قلعہ زبید میں جمع ہو گئے، یہاں بھی انہوں نے شکست کھائی۔ یہودیوں نے دوسرے قلعوں میں محصور یعنی کہ چھپ کر محصور ہو کر مسلمانوں سے مقابلے کی کوشش کی، مگر مسلمانوں نے کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دیے۔ اس طرح خیبر کے سارے قلعے فتح ہو گئے، یہودیوں نے شکست تسلیم کر لی اور درج ذیل شرائط پر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ نمبر 1، قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے، یعنی کہ ان کو جان سے نہ مارا جائے۔ نمبر 2، یہودی اپنے مال، باغات، زمینیں، سونا چاندی، گھوڑے اور جنگی سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں گے۔ نمبر 3، خیبر کی ساری زرعی کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا نصف مسلمانوں کو دیا جائے گا اور باقی یہودیوں کو، نصف کہتے ہیں آدھے کو۔ اچھا، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی یہ معاہدہ قائم رہے گا۔ فتح خیبر کی درج ذیل نتائج، پہلے ہی شرائط تھی، اس کے بعد نتائج کیا ہوئے۔ قریش اور یہودیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہوگا اور آئندہ مسلمانوں کے خلاف جانے کی جرات نہ کر سکے۔ نمبر 2 ہے مسلمانوں پر یہودی جارحیت کا خاتمہ ہو گیا، جارحیت کہتے ہیں ظلم و ستم کو۔ اچھا، نمبر 3 ہے اسلامی ریاست کی حدود میں اضافہ ہو گیا، یعنی کہ ان کا حدود اور بڑھ گیا، یعنی کہ ان کی زمین جو تھی وہ اور زیادہ ہو گئی۔ مسلمانوں کی خوشحالی میں اضافہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کھجور ملے گی۔ نمبر 5 ہے مسلمانوں کا عدل و انصاف دیکھ کر بہت سے یہودی مسلمان ہو گئے۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ سبق پورا ہم نے پڑھ لیا ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ ایک بار آپ بھی ریڈ کریں گے اس کو، الفاظ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، کوئی آپ کا پیرنٹس یا ابو یا امی جو بھی آپ کو اس کو کر سکے، سمجھا سکے، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں یہاں ہوتی ہوں اور یہاں بھی ہوتی ہوں، اور آپ اپنے موبائل پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے آپ کو مشکل الفاظ تو وہ میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا، اس کے بعد ہم تفہیم پہ آ جائیں گے۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ خیبر مدینہ منورہ کے فاصلے پر تھا 168 کلومیٹر، 168 کلومیٹر۔ دوسرا ہے خیبر میں آباد تھے یہودی، خیبر میں آباد تھے یہودی، اس کا دال ہے یہودی۔ غزوہ خیبر پیش آیا 7 ہجری، اس کا بے ہے 7 ہجری، غزوہ خیبر پیش آیا 7 ہجری۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 1400، غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 1400۔ اس کے بعد ہے خیبر میں یہودیوں کے قلعے تھے 8، خیبر میں یہودیوں کے قلعے تھے 8، ٹھیک ہے؟ 168 یہودی، اچھا 168 یہودی، 7 ہجری اور 8 اور یہ 1400، یہ تمام اس کے جوابات ہیں، ٹک لگے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیے، ٹھیک ہے؟ کالم الف کا الف ہے مسلمان جب خیبر میں پہنچے تو، یہ آ گیا، اہل خیبر سو رہے تھے، اس کو ہم ایسے بھی ملا سکتے ہیں، ویسے میں نے نمبر ڈالے ہیں۔ اس کا دوسرا ہے مسلمان شہر کی طرف بڑھے تو اس وقت یہودی کھیتی باڑی کر رہے تھے، اس کو ہم اس سے یا
غزوہ خیبر میں صرف ان لوگوں نے شرکت کی جو نمبر 3 سے نمبر 3 صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس کو ہم اس سے ملیں. خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش اور بہادر ہوں. اس کو ہم اس سے ملیں. اچھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک. حضرت علی کے قول ہے. یہ ہو گئے آپ کے سارے. اب ہیں آپ کے مختصر جوابات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے قیام کے لیے کون سا معاہدہ کیا تھا؟ اس کا ہے میثاق مدینہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آ گیا پہلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی معاہدے کے میثاق مدینہ کہتے ہیں اسے. نمبر 2 ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مرحب پر حملہ کرتے وقت کیا کہہ رہے تھے؟ یہ آ گیا. اس کا آ جائیں آپ پیج نمبر 38 پر آ جائیے. اور یہ ہے حضرت علی نے کہا، یہاں آپ لکھیں گے پینسل سے، حضرت علی نے کہا میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اور میں جنگل کی شیر کی طرح خوفناک. اگر آپ ہوں بھی لکھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ ایسے بھی چھوڑ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے کا شارٹ ہے یہاں سے یہاں. اچھا، تیسرا ہے آپ کا یہودی قبیلہ خیبر میں کیوں آباد ہو گئے تھے؟ یہ آ گیا اس کا شارٹ. مدینہ منورہ سے نکل کر یہ یہودی قبیلہ خیبر میں آباد ہو گئے تھے. انہوں نے وہاں مضبوط قلعے تعمیر کر لیے اور اسلام دشمنی میں اکٹھے ہو گئے. یہاں سے یہاں تک پیج نمبر 36 پر تیسرا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی فتح کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ نتائج ہے بیٹا، اس میں آ جائیے پیج نمبر 38 پر. یہ ہے مسلمانوں کی خوشحالی میں اضافہ ہوا. حضرت عائشہ، یہ اس کو جوڑ دیجیے گا، یہاں سے لیجیے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کھجور ملے گی. یہاں سے چوتھا شارٹ یہاں تک. نمبر 5 ہے غزوہ خیبر میں کس فریق کو فتح حاصل ہوئی؟ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. یہ قلعے کے ساتھ یہاں سے لیجیے اور یہاں تک مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. ٹھیک ہے، پیج نمبر 38 پر یہ ہے. اس قلعے کے سامنے بھی مسلمان، یہاں سے لے کر یہاں تک. یہ آپ کے شارٹ کوشچن آنسر پورے ہو گئے ہیں. اب ہم یہ جو ہے ذہنی آزمائش کے اوپر ہے، یہ اب ہم دیکھیں گے جب ہم کلاس میں ہوں گے. مباحثہ بھی ہم کلاس میں ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی تحقیق بھی ہم کلاس میں کریں گے. تفصیلی جواب پر آ جائیے. غزوہ خیبر میں یہودیوں کی شکست کا حال بیان کیجیے. یہاں سے پیج نمبر 37 پہ آ جائیے. اسلامی لشکر نے سب سے پہلے یہاں سے شروع کیجیے. یہ صرف لکھنے کے لیے ایگزام میں آپ کو نہیں دیا جائے گا، بہت بڑا ہے یہ. ٹھیک ہے، اور یہاں تک ختم کیجیے اس کو. ٹلائن 9 فتح ہو گیا یہاں تک. پیج نمبر 37 سے شروع ہوا، 38 پر ختم ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے دوسرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کی شرائط. یہ ہے شرائط 1 2 3 4. ٹھیک ہے، یہ چاروں شرائط ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک. اور تیسرا جو ہے بیٹا غزوہ خیبر کے نتائج. یہ پورے نتائج لے لیں آپ یہاں سے لے کر یہاں تک. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک. یہ آپ کے پوری ایکسرسائز بھی ہو گئی، پورا سبق بھی ہو گیا آپ کا. یہ آپ کا آخری سبق تھا. اس کے بعد جو ہے سورہ وہ ہے جو بھی آیت ہے عربی کی، وہ میں اب اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ دوں گی بیٹا. ٹھیک ہے، اچھا، اللہ حافظ.